बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। स्पेशल ट्रांसमिशन आजकल हम कर रहे हैं, जो कि आप जानते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर का इलेक्शन जो जो नज़दीक आता जा रहा है, जो सियासी पारा है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और जो कि आपने देखा कि बहुत से लोग, आज मैंने देखा कि वो ये पूछ रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का शेड्यूल फ़ाइनल कब हुआ है। तो सबसे पहले तो वो आपको बताते चलें कि तीनों डिवीज़न में एक एक जलसा जो है वो किया जाएगा, और उसमें शेख रशीद और अली मीन गंडापुर ख़ुसूसी तौर पर कहा जा रहा है कि वो इस मामले को देख रहे हैं। और 12 जुलाई को मीरपुर डिवीज़न में, और उसके बाद 18 को पूंछ डिवीज़न और 23 को मुजफ्फराबाद। ये शेड्यूल फ़ाइनल हुआ है। जो लोग ये जानना चाह रहे थे उनके लिए ये इतला है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मजहबी जमातों के हवाले से भी बहुत से लोग कहते थे कि मजहबी जमातों के ऊपर बात नहीं हो रही। तो आज कोशिश हम करेंगे कि मजहबी जमातें जो हैं, जो TLP है उसकी मामला क्या है, फिर जमात इस्लामी, JUIF और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस डेफिनेटली वो पहले से ही 4 मेन पार्टीज़ में शामिल है। बाकी जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या आज़ाद हैसियत में मजहबी जो रहनुमा खड़े हैं उनकी क्या पोजीशन है। बरसी सुल्तान के हवाले से उनके जो शायद चाहने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि बरसी सुल्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश हो रही है, कि एक थ्रेट अलर्ट जारी किया गया है, और एक उनको जो है वो सियासी जो इस वक्त उरूज पर यानी सियासी कैंपेन उससे दूर रखने की बात की जा रही है। उनको अपने हलके में भी कहा जा रहा है कि आप कैंपेन ना करें, और उनको सिक्योरिटी के हवाले से भी खदशात किए। तो ये चीज़ें जो है वो एक तरफ उनका ये खुलम खुला इल्ज़ाम था, दूसरी तरफ कि कुछ लोगों को जो है वो आज़ादी दी जा रही है, सिक्योरिटी दी जा रही है, और कुछ लोगों को डराने की बात की जा रही है। अब इस पर भी बात करेंगे। और सबसे बढ़कर कश्मीर की सियासत में जो अगर हम ओवरऑल देखें तो बरादरीज़म का क्या रोल है। 2011 के इलेक्शन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी बरादरी हावी रही है, या हुकूमत किस बरादरी ने की, 2016 में कौन सी बरादरी ने की, और 2021 में क्या होने जा रहा है। यानी तहरीक इंसाफ में अभी तक टिकट होल्डर्स में क्या पोजीशन है। अगर हम ओवरऑल देखेंगे कौन कौन सी बरादरियाँ मौजूद हैं कश्मीर में, 2016 में क्या पोजीशन थी, ज़ारा राजा फ़ारूक हैदर मौजूद थे। उन पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने चुन चुन कर अपनी फैमिली से लोग ब्यूरोक्रेट्स लगाए, जूनियर थे तो उनको अच्छे से लगा, जुडिशरी में उन्होंने किया, जहाँ कहीं भी उनको एजुकेशन में, हेल्थ में उनके ऊपर एक मुबैना तौर पर इल्ज़ाम मौजूद है। कितनी उसमें हकीकत है, डेफिनेटली जब बरादरी किसी बंदे को आप सामने लेके आएंगे तो डेफिनेटली वो फिर हकीकत सामने भी आते हैं। हमारे साथ मौजूद है ज़ीशान कुरैशी साहब, जो कि इस मामले में बड़ी अगेन मैं कहूँगा कि सियासी मामले को बड़े बखूबी जानते हैं कश्मीर के हवाले से, और वो इलेक्शन इससे पहले भी कवर करते रहे और इस दफ़ा भी हमारे साथ वो मौजूद हैं। लम्हा ब लम्हा जो भी उनके पास इस हवाले से अपडेट होती है वो आवाम तक ज़रूर पहुंचाते हैं। ज़ीशान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मजहबी जमातें जो है वो इस वक्त उनकी जो सियासत है वो आप कैसे देख रहे हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सती साहब बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर की जो सियासत है वो जहाँ पाकिस्तान की बहुत बड़ी पार्टीज जो हैं उनकी वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट, और फिर उसके अलावा दीगर जितने भी अवामिल हैं उनके साथ साथ मजहबी जमातों का भी एक वहाँ अच्छा खासा वोट बैंक मौजूद है। अगर आप इसको जोड़ना चाहें तो पाकिस्तान के 2 ही खित्ते ऐसे हैं जहाँ आप समझ सकते हैं कि मजहबी अटैचमेंट बहुत ज्यादा है उसमें। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा को एक तरफ रखें और दूसरी तरफ वो आज़ाद कश्मीर है, तो यहाँ इस दफा जो इलेक्शन जो कुछ जमातें तो बहुत पहले से इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, 2-3 इंतखाबात लड़ चुकी हैं पहले से बतौर जमात। उनमें सरफहरिस्त जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा इस्लाम है, जमीयत उलमा जम्मू कश्मीर है, और इस दफा इन तीनों जमातों के अलावा एक जो बड़ा इजाफा है और वो मुनफरद आप इजाफा कह सकते हैं, वो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, TLP। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इस दफा जो आज़ाद कश्मीर असम्बली के जो आज़ाद कश्मीर में 33 हल्के हैं उनमें मैक्सिमम हल्कों में अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया है, उनको टिकट जारी किए हैं। बल्कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से एक खबर चली इब्तदा में कि इलेक्शन कमीशन ने कहीं तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाई, लेकिन वाज़ेह अल्फाज में इलेक्शन कमीशन ने तरदीद जारी की कि कहीं भी
کسی بھی جماعت پر تحریک لبیک سمیت کسی پہ پابندی نہیں لگائے گی. تو تحریک لبیک کے امیدواران ہر حلقے میں اپنا بھرپور کام کر رہے ہیں. اور اس دفعہ جو پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، مسلم کانفرنس ہے یا پی ٹی آئی ہے، جو روایتی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کا ہر حلقے میں اچھا خاصا ووٹ توڑنے میں کامیاب ہوگی، جو وہ تحریک لبیک ہوگی. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک لبیک کے امیدواران جو ہیں ہر حلقے میں ان بڑی جماعتوں کے امیدواران کو بھرپور ٹینشن دیں گے. اسی طرح جماعت اسلامی جو ہے، جماعت اسلامی کے بھی مختلف پورے آزاد کشمیر میں انہوں نے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے ہیں، ان کے امیدواران ہیں، لیکن چند حلقے ایسے ہیں جہاں جماعت اسلامی کا ووٹ بینک ایسا ہے کہ جو مخالف امیدواروں کو پریشان کر سکتا ہے. اس میں جو سب سے پہلا آپ کہہ سکتے ہیں جو قابل ذکر حلقے ہیں، اس میں موجودہ وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان صاحب کا حلقہ ہے کہ جہاں اس وقت جو جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں ڈاکٹر راجہ مشتاق خان، وہ فاروق حیدر صاحب کو خاصا پریشان کر رہے ہیں. اس وقت جو وہاں کی سیاسی صورتحال ہے اس میں فاروق حیدر صاحب کو جو مشکلات پیش آ رہی ہیں وہ جماعت اسلامی کے امیدوار ڈاکٹر مشتاق صاحب کی وجہ سے آ رہی ہیں. پھر اسی طرح جو وزارت عظمیٰ کے پی ٹی آئی میں امیدوار ہیں وہ ہیں سردار تنویر الیاس بیرسٹر سلطان صاحب کے مقابلے میں. تو سردار تنویر الیاس صاحب وسطی باغ سے تعلق رکھتے ہیں اور وہاں سے وسطی باغ سے الیکشن لڑ رہے ہیں. تو وہاں جو جماعت اسلامی کے سابق امیدوار اور آزاد کشمیر نہیں بلکہ پاکستان میں ایک مشہور نام ہے عبدالرشید ترابی، وہ ان کے مقابلے وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. اسی طرح سردار عتیق صاحب وزیر اعظم رہ چکے ہیں سابق، دیر کوٹ سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. ان کے مقابلے میں جماعت اسلامی کے راجہ خالد محمود ایک بڑا ووٹ بینک رکھنے والے جماعت ہے اور ان کے امیدوار ہیں. ایک اچھا خاصا ان کا جو وہاں ووٹ بینک ہے اور وہ پریشان کن صورتحال دیں گے سردار عتیق صاحب کو. اسی طرح تحریک لبیک بھی پورے آزاد کشمیر میں امیدواروں کو پریشان کرے گی جو روایتی جماعتیں ہیں. آپ اگر جمعیت علماء اسلام دیکھتے ہیں تو جمعیت علماء اسلام تیسری ایسی مذہبی جماعت ہے جس کا 2-3 حلقوں میں اچھا ووٹ بینک ہے اور ان کے ایک امیدوار دیر کوٹ سے حصہ لے رہے ہیں. جو سب سے بڑا دلچسپ جمعیت علماء اسلام کے امیدوار ہیں وہ اس دفعہ جمعیت علماء اسلام کے امیر مولانا سعید یوسف ہیں، جو اپنی جماعت کے ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑ رہے بلکہ وہ مختلف اپنے حلقے کے مختلف سیاسی جماعتوں کے اکابرین کے کہنے پہ وہ آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اور اچھا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں جو ڈاکٹر نجیب نکی ہیں پلندری سے LA23، ان کو اس وقت جو سخت مقابلے کا سامنا کرنا پڑے گا وہ مولانا سعید یوسف سے سامنا پڑے گا. JUIF کا تحریک انصاف سے اتحاد جو ہے وہ جو اس کی بات تھی، آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں وہ ڈیمیج کرے گی ڈاکٹر نجیب نکی کو؟ اس میں یہ جو اصل بات تھی وہ یہ تھی کہ JUIF اور پاکستان تحریک انصاف کا پاکستان کے اندر ایک خاصا گیپ ہے آپس میں، اور مولانا فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف کے آپس میں بیانیہ بالکل مختلف ہے اور ایک دوسرے کی مخالفت ہے. اگر آزاد کشمیر کے الیکشن میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ اگر JUI اور پاکستان تحریک انصاف کا اعلانیہ اتحاد ہو جاتا ہے مقامی ضرورت کی بنیاد پہ، تو یہ پھر مرکزی قیادت نے اس کو ڈیسان کیا کہ یہ ایسے ممکن نہیں ہے. پھر اس کو مقامی ضرورت کے پیش نظر مولانا سعید یوسف صاحب نے آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑنے کا اعلان کیا. تو پھر وہاں پہ جو ان کے حلقے میں جو لوگ ہیں جو ڈاکٹر نجیب نکی کے خلاف ہیں، چاہے وہ PTI کے کچھ لوگ ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہیں یا کسی اور جماعت کے ہیں، تو انہوں نے مولانا سعید یوسف سے یہ کہا کہ آپ آزاد امیدوار کے طور پہ سامنے آئیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، اب جمعیت علماء اسلام کے ٹکٹ پہ سامنے نہ آئے. تو لہٰذا وہ آزاد امیدوار کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں اور اس وقت سب سے منفرد الیکشن مہم چلا رہے ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ ڈاکٹر نجیب نکی کو سخت ترین مقابلے کا سامنا ہوگا یہاں سے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس دفعہ اپنی سیٹ گنوا نہ بیٹھے. صحیح ہے. اچھا، دوسری طرف اگر ہم اگلی بات پہ چلتے ہیں تو برسر سلطان کے حوالے سے آج بھی ان کے کچھ چاہنے والے ہیں. میں آج خبر دیکھ رہا ہوں جموں کشمیر میں بھی ایک خبر ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ برسر سلطان کی جان کو شدید جو خطرات لاحق ہیں، انہیں آنے والے دنوں میں ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. اور یہ خبر جو تھی اس کے بعد برسر سلطان انہوں نے
ایک تو انکار کیا ہے کسی بھی قسم کی اس معاملے کا. انہوں نے کہا جی میں کمپین جاری رکھوں گا, لیکن ان کا کہا گیا کہ ان کو معتبر رائے کے مطابق چند روز قبل بھی اس حوالے سے جو ہے نا ان کو اس حوالے سے بتایا گیا تھا کہ جناب آپ کے سیکیورٹی کے خدشات ہیں. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو سیکیورٹی خدشات ہیں اصل میں پورے جموں کشمیر میں صرف ان کے اوپر ہے؟ جی یہ جو اصل معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ اطلاع ہماری یہ ہے کہ کچھ اداروں نے بیرسٹر سلطان صاحب کو خط لکھا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے یا آپ کو سیکیورٹی خدشات ہیں, لہذا آپ عوامی گیدرنگ نہ کریں, آپ الیکشن مہم میں اس طرح نہ نکلیں, اور آپ یعنی اپنے جو حلقہ ہے یا آپ کی جو رہائش ہے, آپ کی جو موومنٹ ہے, اس ساری جو آپ کی ایکٹیویٹی ہے اس کو آپ بہت محدود رکھیں. تو دوسری طرف جو بیرسٹر سلطان کے چاہنے والے ہیں, اور آج بھی ہماری اطلاع یہ ہے کہ ان کے جو سپورٹرز ہیں اور بیرسٹر سلطان کے جو سیاسی جو جتنے بھی ان کے رہنما ہیں ان کی پارٹی کے, انہوں نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ یہ بیرسٹر سلطان صاحب کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے, سیکیورٹی کے اعتبار سے کوئی معاملہ نہیں ہے, یہ محض ان کو الیکشن مہم نہ چلانے اور الیکشن سے دور رکھنے کے لیے, اپنے حلقے تک محدود رکھنے کے لیے, اور بیرسٹر سلطان کے پورے آزاد کشمیر میں چاہنے والے ہیں, ہر حلقے میں ان کا ووٹ بینک ہے, حلقہ اثر ہے, تو وہاں ان کو نہ جانے دینے کے لیے اس طرح کے کنڈے اختیار کیے جا رہے ہیں. یہ بیرسٹر سلطان کی ٹیم کا جو ہے وہ بیانیہ ہے. کیا لیکن دوسری طرف کسی اور شخص کو ہے یا صرف انہی کو ایک سیکیورٹی تھریٹ کا کہا گیا ہے؟ میں آپ کو یہ آگے بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ حقیقت میں بیرسٹر سلطان صاحب کو جو اس طرح کی جو خبر پھیلائی گئی اور بتایا گیا, یہ اس کا حقیقت سے کہیں کوئی دور تعلق نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر ایک انتہائی پرامن علاقہ ہے, وہاں کسی طرح سے بھی کوئی اس طرح کی کوئی خدشات نہیں ہے, نہ پچھلے الیکشن میں تھے نہ اس الیکشن میں ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی بڑی لیڈرشپ بلاول بھٹو, فاقی وزراء آزاد کشمیر کے کونے کونے میں جا چکے ہیں, ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا, اور آزاد کشمیر ایک پرامن علاقہ ہے, اور بیرسٹر سلطان کے ہر حلقے میں حلقہ اثر موجود ہے. آپ ان کی سیاست کے خلاف رکھ سکتے ہیں, آپ ان کی شخصیت کو ناپسند کر سکتے ہیں, لیکن حقیقت سے آپ جو ہے نا انکار نہیں کر سکتے کہ بالخصوص میرپور ڈویژن اور عمومی طور پر آزاد کشمیر میں بیرسٹر سلطان کے ہر حلقے میں چاہنے والے لوگ موجود ہیں. تو اگر آپ کسی ایک شخصیت کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور پھر باقی لوگوں کو آپ آزاد کر دیتے ہیں, مثلا ان کے مقابلے میں یہ کہا جا رہا ہے جی کہ ان کے جو مخالفین ہیں, ان کی پی ٹی آئی کے اندر بھی ہو سکتے اور پی ٹی آئی کے باہر بھی ہو سکتے ہیں, ان کو کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے اور بیرسٹر سلطان کو محدود کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. لیکن آپ حقیقت دیکھیں نا تو آزاد کشمیر میں کسی قسم کا کوئی سیکیورٹی رسک نہیں ہے, کسی قسم کا کسی بھی شخصیت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. بہت رواداری کی سیاست ہے آزاد کشمیر میں. سیاسی قیادت کئی بار مخالفت اور سیاسی اختلاف کے باوجود ایک سٹیج پہ بیٹھ چکی ہے اور بیٹھتی بھی رہتی ہے, اور آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی نسبت آزاد کشمیر میں سب سے زیادہ سیاسی رواداری موجود ہے. ایک دوسرے سے میل ملاقاتوں کا سلسلہ رہتا ہے, جو سیاسی اختلافات ہیں ان کو ذاتی دشمنیوں میں تبدیل نہیں کیا جاتا. میں سمجھتا ہوں یہ ایک سیاسی ہتھ کنڈا ہے, اور الیکشن کی حد تک کی چیزیں ہیں کہ بیرسٹر سلطان کی جو ان کی موومنٹ ہے, جو ان کی مہم ہے, اس میں کسی طرح سے کوشش کی جائے کہ مشکلات پیدا کی جائیں. بالکل صحیح ہے. جی اچھا آگے چلتے ہیں. تو بہت ہی اہم بہت سے کشمیر سے اور اوورسیز جو کشمیری ہیں انہوں نے سوال کیے کہ کشمیر کی جو سیاست ہے اس میں برادریوں کا بڑا رول رہا ہے, اور ڈیفینیٹلی اب عوام بھی جاننا چاہ رہی ہے کہ 2011 کی اگر ہم اوورال دیکھیں, آپ اسمبلی دیکھ لیں, وزیر اعظم دیکھ لیں, یا اہم عہدے جو دیکھیں, یعنی 2011 میں اگر ہم دیکھیں تو کس برادری نے رول کیا 2016 تک, اور 2016 سے آنورڈ آپ نے دیکھا کہ کس برادری نے رول کیا. اور اب 2021 میں اگر تحریک انصاف یا کوئی بھی پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کون سی برادری جو ہے وہ اقتدار میں آئے گی؟ اور پھر ایک اور الزام لگتا ہے کہ جو بھی برادری آتی ہے اقتدار میں پھر وہ اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کرتی ہے, آؤٹ آف دی وے جا کے بیوروکریسی میں ہو, وہ جوڈیشری میں ہو, وہ ہیلتھ میں ہو, وہ ایجوکیشن میں ہو, کہیں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آؤٹ آف دی وے جا کے
ایک کلیئر میسج دیتی ہے، اپنے لوگوں کو سامنے لاتی ہے، جس سے مزید جو ہے وہ برادری ازم کا جو فروغ ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، وہ کم نہیں ہو رہا. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی ستی صاحب، یہ بڑا اہم سوال ہے اور اہم موضوع بھی ہے، اور بالکل اس کا تعلق آزاد کشمیر کی سیاست کے ساتھ ہے کہ آزاد کشمیر کی سیاست کی 2011 اور 2016 کا تناسب اگر ہم اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے کہ یہاں برادریوں کے تناسب سے اقتدار میں آنے کے بعد پھر کیا کیا کھیل کھیلا جاتا ہے. تو پہلے اگر ہم تناسب کی بات کریں تو 2011 میں اگر آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی، اور پیپلز پارٹی کی قیادت اس وقت جاٹ قبیلے کے پاس تھی. یعنی پیپلز پارٹی کے جو صدر تھے وہ چودھری مجید صاحب تھے، جو بعد میں 2011 میں الیکشن جیتنے کے بعد وزیر اعظم بنے. لیکن اگر آپ تناسب دیکھیں تو اس وقت کی اسمبلی میں جو سب سے زیادہ جو تعداد تھی وہ جاٹ قبیلے کے لوگوں کی تھی، جن کا تعداد 10 کے قریب تھی. 10 کے قریب ایم ایل اے 2011 کی اسمبلی میں جاٹ قبیلے کے سے تھے. اسی طرح پھر گجر قبیلہ ہے، اس کے 7 سے 8 ایم ایل اے تھے. راجپوت قبیلے کے تقریباً 6 ایم ایل اے تھے. پھر اسی طرح سدن قبیلے کے 7 ایم ایل اے تھے. پھر متفرق دیگر کچھ 1-2 کشمیری قبیلے کے تھے. پھر مغل، اس طرح مختلف تھے. لیکن اس وقت جو رولنگ برادری تھی وہ تھی جاٹ، کیونکہ ان کے جو وزیر اعظم کا تعلق بھی جاٹ قبیلے سے تھا، سینئر وزیر کا تعلق بھی جاٹ قبیلے سے تھا. اسی طرح دیگر جتنے بھی جاٹ قبیلے کے ایم ایل اے تھے ان سب کے پاس جو ہے نا وہ وزارتیں تھی، وہ کابینہ کے ممبران تھے. تو ان کے ایک جاٹ قبیلے کے ایم ایل اے تھے چودھری طارق فاروق، جو مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ بھی اس وقت ڈپٹی اپوزیشن لیڈر کے طور پہ اسمبلی میں موجود تھے. تو اس وقت جاٹ قبیلے کا رول تھا. لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت میں ان پہ الزام تو یہ لگتا رہا ہے کہ برادری ازم، اور کچھ لوگ برادری ازم کی وجہ سے سارے اقدامات کر رہے ہیں، حکومت، بیوروکریسی، پھر اسکیموں کی تقسیم، پھر ترقیاتی کاموں کے علاوہ روزگار اور ملازمتوں کی جو بندربانٹ تھی. یہ الزامات تو لگتے رہے ہیں، لیکن جو پیپلز پارٹی کا جو دورانیہ تھا وہ نسبتاً باقی ادوار سے وہ عوامی دورانیہ تھا. آپ 2011 سے 2016 تک کا دورانیہ دیکھیں تو چودھری مجید صاحب بھلے وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ میں ایک مجاور ہوں، انہوں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ میں پارسا آدمی ہوں، میں صاف و شفاف آدمی ہوں، میں لوگوں کو لٹکاؤں گا جو لوٹنے والے ہیں. یہ دعوے شاوے چودھری مجید صاحب نے نہیں کیے تھے، بلکہ اس نے چودھری مجید صاحب کے دور میں وزیر اعظم ہاؤس کا دروازہ عام فرد کے لیے کھلا ہوتا تھا، گیٹ کھلا ہوتا تھا. عام فرد کی رسائی چودھری مجید کے آفس تک تھی. پھر چودھری مجید صاحب بطور وزیر اعظم تھے، کشمیر ہاؤس کھلا ہوتا تھا، مظفر آباد کا وزیر اعظم ہاؤس کھلا ہوتا تھا. تمام وزراء کے تک اور بیوروکریٹس تک لوگوں کی رسائی تھی، سیکٹریز تک، ڈی جی تک. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت بیوروکریسی کی حکومت نہیں تھی، بلکہ ایک حقیقت میں سیاسی لوگوں کی حکومت تھی. لیکن اگر آپ اسی تناسب میں 2016 میں آئیں تو 2016 میں مسلم لیگ نون حکومت میں آتی ہے. جو مسلم لیگ نون راجہ فاروق حیدر کی قیادت میں 2011 سے 16 تک اپوزیشن میں رہتے ہوئے یہ دعوے کرتی رہی ہے کہ فلاں بیوروکریٹ، فلاں سیاستدان، فلاں کمشنر، فلاں ڈپٹی کمشنر، فلاں ایس پی، فلاں ڈی آئی جی اور فلاں لوگ کرپٹ ہیں، ہم جب اقتدار میں آئیں گے تو ان کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈالیں گے. لیکن جب یہ اقتدار میں آتے ہیں تو راجہ فاروق حیدر صاحب سب سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ انہی لوگوں کو جو کرپٹ تھے، جن کے خلاف انہوں نے اسمبلی میں تقریریں کی، جلسوں میں تقریریں کی، ان کو اٹھا کے وہ اور پروموٹ کرتے ہیں اور ان کو اچھی مراعات یعنی دے کر تو ان کو اس حکومت میں ایڈجسٹ کرتے ہیں. پھر دوسرا اقدامات وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ صاف اور شفاف ہونے کے دعوے دار تھے، تو برادری ازم، شفافیت، احتساب، یہ سارے نعرے تھے ان کے. اور ان کے جو 3 بڑے نعرے تھے وہ تھا گڈ گورننس، تعمیر و ترقی اور تحریک آزادی. ان تینوں کو خلاف اگر کسی نے کام کیا ہے تو وہ خود وہ فاروق حیدر صاحب کی حکومت نے کیا ہے. وہ کیسے کیا کہ حکومت میں آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے ہر ادارے میں جتنے سیکٹریز لگائیں وہ چن چن کے اپنی برادری کے لگائیں، اور جہاں ان کی اپنی برادری کا بندہ نہیں ملا وہاں انہوں نے کوشش کی کہ مظفر آباد ڈویژن سے بیوروکریٹ ڈھونڈا جائے جس کو لگایا جائے. اس کے بعد انہوں نے ہر ضلع میں، آپ اگر تناسب اٹھائیں پچھلے 3-4 سال کا، ہر ضلع میں جو جونیئر کیڈر کے ڈی سی صاحبان انہوں نے لگائے، اس بنیاد پہ کہ یہ راجپوت قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. حالانکہ
ان ڈی سی صاحبان نے 2-3 اضلاع میں ان کے مخصوص منظور نظر لوگ تھے جن کو لگایا گیا، اور 2-3 اضلاع میں ان کے کارہائے نمایاں دنیا نے دیکھے، کہیں ان کی لڑائی جھگڑے اور انتظامی افسر ہونے کے باوجود ان کا امتیازی سلوک لوگوں کے ساتھ رہا ہے۔ اور یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون 2016 میں اقتدار میں آئی، وزیر اعظم راجپوت قبیلے سے تھے، ایم ایل اے زیادہ راجپوت نہیں تھے، ٹوٹل 10 ایم ایل اے تھے راجپوت قبیلے کے، اسی طرح جاٹ قبیلے کے 8 ایم ایل اے تھے، گجر قبیلے کے 9 ایم ایل اے تھے، 4 سدن تھے، اسی طرح مختلف دیگر قبائل سے تھے، لیکن وزیر اعظم راجپوت قبیلے سے تھے، لہٰذا انہوں نے راجپوت قبیلے کے بیوروکریٹس، راجپوت قبیلے کے شخصیات کو جو ہے نا انہوں نے بھرپور نوازا، چاہے وہ سیاسی ایڈجسٹمنٹ ہو، چاہے وہ بیوروکریٹیکل ایڈجسٹمنٹ ہو۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس سارے تناظر میں انہوں نے وہ جو اپنے دعوے کیے تھے وہ سارے کے سارے درے رہ گئے، نہ انہوں نے کوئی احتساب کا ادارہ قائم کیا، بلکہ احتساب جو پیپلز پارٹی کے دور میں دھڑکتا دھڑکتا تھوڑا نظام چل رہا تھا، وہ فاروق حیدر صاحب نے آ کے اس کو عضو معطل بنا دیا، اس کو تالا لگا دیا، مطلب 3 سال احتساب کا ادارہ بغیر چیئرمین کے رہا ہے۔ اور جب اس بالکل میں کہہ رہا ہوں آپ آگے بات کریں تو تحریک انصاف کا یہ منشور آپ کے سامنے آ گیا ہوگا، جو کہ میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ جو میں یہاں فاروق یہ 2016 کی حکومت پہ 1-2 جملے بول کے میں آگے بڑھتا ہوں کہ جو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، انہوں نے تیسرا کام کیا کیا کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ عام فرد کے لیے وزیر اعظم ہاؤس کے بیوروکریسی کے جو افیسران تھے وزراء کے دروازے بند کیے۔ عام فرد کشمیر ہاؤس میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، کشمیر ہاؤس میں اگر داخل ہو جاتا تھا کسی طریقے سے تو وہ وزیر اعظم ہاؤس میں کسی صورت بھی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ پہلا کام تو یہ کیا۔ دوسرا یہ کیا انہوں نے کہ اپنی حکومت جو ووٹ یہ عوام سے لے کے آئے تھے، لوگوں کو سبز باغ دکھا کے آئے تھے، یہاں جی کے ایئر ایمبولینس لائیں گے، جدید ہاسپٹل قائم کریں گے، ہم جناب پورے ذات کشمیر کو سونے کی چڑیا بنائیں گے، وہ دعوے تو پورے نہیں کر سکے۔ لیکن حکومت میں عوامی ووٹ لینے کے بعد آنے کے باوجود انہوں نے جو حکومت ہے وہ بیوروکریسی کے حوالے کر دی۔ یعنی یہ جو 5 سالہ دور تھا، یہ لوگ زبان زد عام تھا کہ یہ بیوروکریسی کی حکومت ہے، کوئی سیاسی آدمی کی حکومت نہیں ہے۔ پھر اب اگر آگے آئیں تناسب کہ اب 2021 میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ دعویٰ پی ٹی آئی کا ہے جی کہ ہم پی ٹی آئی میں آئیں گے، پی ٹی آئی حکومت بنائے گی۔ پی ٹی آئی نے جو تناسب ہے ان کی ٹکٹوں کی تقسیم کا، تو وہ اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے سب سے زیادہ جو ٹکٹ جاری کی ہیں وہ گجر قبیلے میں جاری کی ہیں۔ آپ مہاجرین بیلٹ میں بھی دیکھیں، آپ آزاد کشمیر میں بھی دیکھیں کہ گجر قبیلے کے لوگ ٹکٹ ہولڈر زیادہ ہیں، 10 کے قریب ٹکٹ انہوں کے 10 سے 11 ٹکٹ جو ہے نا وہ گجر قبیلے میں پی ٹی آئی نے جاری کی ہیں۔ پھر اسی طرح 9 ٹکٹ جو ہیں وہ دوسرے نمبر پہ جاٹ قبیلے کو جاری کیے ہیں۔ پھر راجپوت اور سدن قبیلے کے لوگ ہیں جو جن کو ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم بلدیاتی الیکشن کرائیں گے، ہم جو ہے نا اقتدار جو ہے وہ ہر ادارے میں اصلاحات لے کے آئیں گے، الیکٹورل اصلاحات لے کے آئیں گے، بلدیاتی نظام لے کے آئیں گے نیا۔ پھر اسی طرح انہوں نے گڈ گورننس کے حوالے سے نئے جو ہے نا اصلاحات کا دعویٰ کیا ہے جو ان کے مشہور میں ہے۔ اب یہ اپنے منشور پہ کتنا عمل کر سکتے ہیں یہ تو اقتدار میں آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا، لیکن پچھلی جتنی حکومتیں تھیں یہ تو پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا جس طرح آپ نے بڑا اچھے طریقے سے بتایا کہ 2011 میں پیپلز پارٹی کی حکومت وہ ایٹ لیسٹ جو ہے انہوں نے ایک تو نعرے بھی نہیں لگائے بہت زیادہ کہ ہم احتساب اس طرح سے کریں گے، نہ کرپشن کے خلاف انہوں نے بہت بات کی، لیکن ایٹ لیسٹ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم بڑے شفاف لوگ ہیں، یہ بھی کہیں دعویٰ نہیں کیا کہ ہم پارسا ہیں، عام شہریوں کے لیے دروازے بند نہیں کیے پرائم منسٹر کے۔ لیکن اب بتا رہے ہیں 2016 کے بعد بیوروکریسی کے رول تھا، اب کیا آپ کو لگ رہا ہے کیا تحریک انصاف کے اقدار میں آنے سے کیا ان پی ایم کے دروازے جو ہے وہ عام شہریوں کے لیے پھر بھی تو اوپن نہیں ہوں گے کہ اوپن ہوں گے؟ آپ کو لگ رہا ہے ایسا ہوگا؟ بلدیاتی الیکشن آپ کو لگ رہا ہے ہوگا؟ احتساب کا عمل آپ کو لگ رہا ہے ہوگا؟ دیکھیں جو احتساب کا عمل ہے وہ اگر پی ٹی آئی اقتدار میں آتی ہے تو لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی اکیلی تو ہوگی نہیں حکومت میں، ایک تو پارٹیاں یا کولیشن گورنمنٹ ہوگی،
تو جب آپ اتحادی گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ اپنے منشور پہ منوانہ عمل کرا سکیں. پھر ایک بات دوسرا یہ ہے کہ جو احتساب کے دعوے کیے جا رہے ہیں، اگر پی ٹی آئی احتساب کے دعووں پہ پورا اترتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں ایک نئے دور حکومت کا آغاز ہوگا. لیکن اگر آپ پچھلے آپ دیکھیں نا تو مسلم لیگ نون بھی اور پیپلز پارٹی نے بھی اعلان کیا تھا جی کہ ہم بلدیاتی الیکشن بھی کرائیں گے، اور مسلم لیگ نون نے احتساب کے دعوے بھی کیے تھے، لیکن وہ ان دعووں پہ عمل نہیں کر سکے. حقیقت میں جو عوامی دور ہوتا ہے ستی صاحب وہ وہی ہوتا ہے کہ جب آپ اقتدار کو نچلی سطح تک منتقل کرتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے آج کشمیر کی عوام یہ حق جانب ہے کہ وہ سوال کر رہی ہے، وہ پیپلز پارٹی کے بھی لوگ اور نون لیگ کے بھی لوگ سوال کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو چاروں صوبوں کی صورتحال ہے، چلو ہم سندھ کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اس کے پاس ہے، پنجاب اور کے پی کے تو ڈائریکٹلی پی ٹی آئی کے پاس ہے. ابھی تک بلدیاتی الیکشن نہیں ہو سکے، 3 سال ہو چکے ہیں حکومت کو. کبھی وہ یعنی ایم پی ایز ایم این ایس کے اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، یعنی بلیک میل ہو جاتے ہیں. عمران خان جیسا شخص بھی جو یہ دعویٰ کرے کہ جناب جہانگیر خان ترین ہو یا اس لیول کے جتنے بھی لوگ ہوں ان کو بھی وہ بات نہیں سنتے، لیکن وہ ابھی تک بلدیاتی الیکشن پنجاب میں نہیں کروا سکے. کے پی کے کا بھی شیڈول جاری ہوا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ 6 ماہ ہو گئے ہیں گلگت کی حکومت بنے ہوئے. اب وہ بھی نئے قانون سازی کی بات کر رہے ہیں کہ ہم قانون بنائیں گے، اس کے بعد بلدیاتی الیکشن کروائیں گے. تو اس صورتحال میں اس عوام کو جب یہ منشور دیا جائے کہ بلدیاتی الیکشن ہوگا، احتساب کا عمل ہوگا، احتساب جو پاکستان میں ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے چاروں صوبوں میں، کشمیر میں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چیز بکے گی ان کی، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ اب عوام جو ہے وہ شاید باشعور ہو چکی ہے؟ لیکن ایک بلیک میلنگ تو پہلے یہ شروع ہو جاتی ہے کہ جب وفاق میں حکومت ہوتی ہے، فنڈنگ ساری اس کے پاس ہوتی ہے، تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ جب آپ کا امیدوار ہی ٹکٹ دوسری پارٹی کا لے کے آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا بچتا ہے پیچھے؟ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی نے جو اپنے دعوے پاکستان میں کیے تھے تو وہ یہاں منوان پورے نہیں کر سکے. لیکن یہ بات بھی آپ ستی صاحب آپ کے اس میں رہنی چاہیے کہ آزاد کشمیر میں نہ صرف پی ٹی آئی بلکہ مسلم کانفرنس، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، یہ تینوں جماعتیں ایسی ہیں جنہوں نے بلدیاتی نظام سے عوام کو دور رکھا ہے، اور یہ جان بوجھ کے انہوں نے بلدیاتی نظام آزاد کشمیر میں نہیں لے کے آئے. اب آپ کو یہ آپ حیران ہوں گے کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ آزاد کشمیر میں آخری بار جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے وہ 90 کی دہائی کے اوائل میں ہوئے تھے. 30 سال ہو گئے اس وقت تک آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے، اور یہ بلدیاتی الیکشن کروانے چاہیے. میرا سوال پھر اگین ہم تھوڑا ہٹ رہے ہیں، کیا جو 2021 میں حکومت آپ کو جو نظر آ رہی ہے اس میں اگر ٹکٹ تقسیم کیے گئے ہیں میکسیمم گجر فیملی کو یا جاٹ فیملی کو، تو اس دفعہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جاٹ فیملی یا گجر فیملی ہی اقتدار میں آئے گی، یا راجپوت فیملی بھی آ سکتی ہے، جو دوسری سودائی فیملی ہے، یا باقی فیملیز بھی جو ہے وہ آ سکتی ہیں؟ اگر آپ برادریوں کا تناسب دیکھتے ہیں تو ستی صاحب آزاد کشمیر کا سب سے بڑا قبیلہ گجر قبیلہ ہے. ٹھیک ہے. آپ نیلم سے لے کر بمبر تک کا اگر جائزہ لیں تو آزاد کشمیر کا سب سے بڑا قبیلہ گجر قبیلہ ہے. اس کے بعد پھر اگر آپ آئیں تو ڈویژن وائز مثلا میرپور ڈویژن میں جو بڑا قبیلہ ہے وہ جاٹ قبیلہ ہے، پونچھ ڈویژن میں جو بڑا قبیلہ ہے وہ سدن قبیلہ ہے، پھر گجر بھی ہے اور مغل بھی ہیں، راجپوت بھی ہیں. پھر اسی طرح پونچھ جو مظفر آباد ڈویژن ہے اس میں گجر بھی ہیں اور راجپوت بھی ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے 2-3 الیکشن کا ہم جائزہ لے چکے ہیں تو راجپوت قبیلہ ہو، گجر ہو، جاٹ ہو، ہر قبیلے کے لوگ جیتتے ہیں اور اسمبلی میں جاتے ہیں. اب وزارت عظمیٰ کا تاج کس کے سر پہ سجے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا. ظاہر جو وزیر اعظم بنے گا وہ پھر اپنی ٹیم بنائے گا، اپنی کابینہ بنائے گا، اور اس کی کابینہ پھر اندازہ ہوگا کہ وہ اپنی کابینہ میں کون سے لوگ زیادہ لے رہا ہے، تو وزیر اعظم کون بنا ہے اور اس کی ترجیحات کیا ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ برادریوں کی تناسب، برادری ازم اور برادریوں کی بنیاد پہ کام یہ اس وقت ہوتے ہیں جب بندہ بیٹھتا ہے اقتدار کی کرسی پہ، تو پھر اس کی کوشش ہوتی ہے، یہ ہم نے دیکھا ہے 2016 میں بھی، 2011 میں بھی دیکھا ہے، اس سے پہلے بھی دیکھتے رہے کہ وہ اپنے لوگوں کو نوازنے کی
کوشش کرتے ہیں, اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ بھی کرتے ہیں, پھر اپنے منظور نظر بیوروکریٹس کو اپنے خاص عہدوں پہ لگایا جاتا ہے, ترقیاتی اداروں میں لگایا جاتا ہے. تو یہ تو ایک روایت پچھلے ایک عرصے سے چلتی آ رہی ہے. پی ٹی آئی ان ساری روایتوں کو توڑنے کی دعوے داری کر رہی ہے, دعوے کر رہی ہے آزاد کشمیر میں. اب پی ٹی آئی کتنا ان دعووں پہ پورا اترتی ہے, بلدیاتی الیکشن کراتی ہے, پھر وہ احتساب کا عمل جو آزاد کشمیر کی عوام کا دیرینہ خواب جو ہے وہ احتساب ہے, کہ جو ایک لمبے عرصے سے جو آزاد کشمیر میں کرپشن, لوٹ مار جو کشمیر کونسل کے ذریعے, پھر آزاد کشمیر میں ایم ایل ایز کے ذریعے ہوتی رہی ہے, اس کا لوٹ مار, پھر بیوروکریسی جو اپنی مخصوص جو ہے نا وہ ان کا ایک اپنا طرز عمل ہے, تو اس کو آ کے کون احتساب کے دائرے سے گزارے گا؟ تو عوام کی یہ خواہش ہے. اب عوام نے پچھلی بار اسی خواہش پہ, فاروق حیدر صاحب کا جو سب سے بڑا دعویٰ تھا آزاد کشمیر میں وہ پارسا ہونے کا تھا. وہ ہر حلقے میں پھر کے یہ کہتے تھے کہ میں پارسا ہوں, میں آؤں گا, میں احتساب کروں گا ان کا. تو ان کو ووٹ دیے تھے آزاد کشمیر میں لوگوں نے. اب پی ٹی آئی یہی دعویٰ کر رہی ہے, آپ پتہ نہیں ان کو ووٹ دیتی ہے عوام نہیں دیتی, یہ تو 25 جولائی کو پتہ چلے گا, لیکن دعوے ان کے یہی ہیں. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جو موجود تھے ذیشان قریشی, جو کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے کوئی نئی ڈیولپمنٹ سامنے لے کے آئیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ بڑا ڈسکس ہو رہا تھا, بہت سے لوگ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ ظاہر ہے کشمیر کی سیاست میں برادریزم کا بڑا رول ہے, اور مختلف حکومتیں مختلف برادریاں کرتی رہی ہیں. اور گزشتہ 2011 کی بات کریں تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ چودھری مجید تھے, وہ جاٹ فیملی سے تھے, اور 2016 کی بات کریں تو راجپوت فیملی سے تھے راجہ فاروق حیدر, اور 2021 کی اگر بات کریں تو ہم ظاہر ہے ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کون سی فیملی ہوگی, لیکن اس کے بعد جو بھی فیملی آتی ہے تو پھر وہ اس پر مبینہ طور پر بہت سے الزامات لگتے ہیں, جو کہ راجہ فاروق حیدر کے حوالے سے نہ صرف الزامات کی حد تک رہے, بلکہ کیونکہ فیملی کا کوئی بھی اگر اسی سیم فیملی سے, اگر راجہ فاروق حیدر راجپوت فیملی سے, تو راجپوت فیملی سے اگر آپ کو ہر ڈسٹرکٹ میں ڈی سیز نظر آئیں گے اور جونیئر نظر آئیں گے, جونیئر سینئر کی جگہ بیٹھیں گے, اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور ہر ڈپارٹمنٹ میں نظر آئیں گے, تو ڈیفینیٹلی پھر عوام کے اندر ایک مایوسی کا شکار بھی ہوتی ہے. اور دوسری جو پھر اگر کوئی چھوٹی برادریاں ہیں تو ان کے اندر بھی احساس کمتری کا وہ شکار ہوتی ہیں. یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ بند ہونا چاہیے. کیا تحریک انصاف اس کو بند کر پائے گی؟ کیا بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ ہو سکیں گے؟ جو بھی پولیٹیکل پارٹی سامنے آئے گی, ہم یہ نہیں کہتے کہ تحریک انصاف ہی آئے گی, ڈیفینیٹلی وفاق میں ہونے کی وجہ سے ایک ایج ضرور ہے, لیکن ظاہر ہے عوام کا رائٹ ہے, عوام کس کو سامنے لے کے آتی ہے, مخلوط حکومت بنتی ہے یا دوبارہ مسلم لیگ نون کو سامنے لے کے آتی ہے یا پیپلز پارٹی کو لے کے آتی ہے, یہ تو چلو 25 جولائی کو علم ہو جائے گا. یہ گراؤنڈ میں صورتحال ہوتی ہے وہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں. اور بلدیاتی الیکشن, احتساب کا عمل, ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ اوپر کتنا کام ہوگا, اور پھر ٹورزم پہ کتنا کام ہوگا, اور ڈیولپمنٹ میں کیا کچھ ہوگا, یہ وزیر اعظم عمران خان 12 جولائی, پھر 18 جولائی اور 23 جولائی کو بڑے اہم اعلانات کرنے والے ہیں. وہ بھی ہم کوشش کریں گے آپ سے کچھ چیزیں شیئر کریں. تو ڈیفینیٹلی اس کے بعد آل ٹوگیدر آپ کو ماحول مختلف نظر آئے گا جب وزیر اعظم خود وہاں پر موجود ہوں گے, اعلانات کریں گے, فنڈنگ کنٹرول ان کے پاس ہے. تو پھر آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں, باشعور ہیں, کشمیر کے جو ووٹرز ہیں, سپورٹرز ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ کس کو ووٹ دینا ہے اور کیا کرنا ہے. ابھی تک اتنا ہی. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. اللہ کے بعد.